करूं सजदा एक खुदा को। सेकंड एपिसोड। अहमद की अम्मी ने कहा है कि तुम्हें शादी के बाद अपना रंग ढंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अहमद की ख्वाहिश है। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़ी थीं और रात के खाने की तैयारी कर रही थीं। अम्मा, आपने ये बात सुन कैसे ली? क्या तब्दीली लाऊं मैं उस इंसान के लिए अपने अंदर? और क्यों लाऊं? मैं जैसे हूँ वो मुझे वैसे ही अपनाने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना फिर रिश्ता ख़त्म कर दें। इसने अटक कर ये जुमला मुकम्मल किया। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? रिश्ता तोड़ने का मतलब समझती हो? कितनी बदनामी होगी हमारी, कितनी बातें बनेंगी तुम्हारे बारे में। कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें इस बात का? उन्होंने अबीरा को समझाने की कोशिश की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे अम्मा, लोगों की आदत है, 2-4 दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। अबीरा के अंदाज में बेफिक्री थी। मुझे लग रहा है कि आज तुम वाकई होश में नहीं हो। खैर, जो भी हो, शादी के बाद तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो अहमद चाहेगा, क्योंकि वो तुम्हारा मिजाज खुदा होगा। इनका लहजा हतमी था। अबीरा ने बेबस निगाहों से इन्हें देखा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, घर के दाखिली दरवाजे से इबाद साहब दाखिल हुए और बुलंद आवाज़ में सलाम किया था। ये इनकी आदत थी। वो जब भी नमाज पढ़ कर घर आते तो सलाम किया करते थे। वो मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात में से एक थे और एक सरकारी स्कूल में बतौर कारी और इस्लामियत के टीचर थे। घर का खर्च पूरा करने के लिए अबीरा भी ट्यूशन पढ़ाती थी और इसकी अम्मा सिलाई किया करती थी। अबीरा की अम्मा, ज़रा इधर तो आए। उन्होंने सहन में लगे दरख्त के नीचे रखे तख्त पर बैठते हुए कहा और वो फ़ौरन ही किचन से निकलकर इनके पास आ बैठी थी। आगा साहब मिले थे। वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते अबीरा और अहमद का निकाह कर दें ताकि अबीरा का अमेरिका के लिए वीज़ा बन सके। रुखसती अगले महीने ही कर देंगे तो मैंने हाँ कर दी है। अब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, अगले जुम्मे असर के बाद निकाह है। इस बात ने जहाँ अबीरा की अम्मा को बहुत खुश कर दिया था, वहीं अबीरा को बहुत मायूस कर दिया था। मायूसी को कुफर मानने वाली लड़की आज गैर इरादी तौर पर कुफर कर बैठी थी। नेक्स्ट सीन। मामा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। वह उनके गले लगे कई बार ये जुमला कह चुका था और वो मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा मुझे याद नहीं करेगा तो फिर किसे करेगा? उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे का बोसा लिया। जॉन इनकी इकलौती औलाद था और इन्हें बेहद अजीज़ भी। जॉन के वालिद इसकी पैदाइश के 1-1.5 साल बाद ही वफ़ात पा गए थे और वो बचपन से ही इनके किस्से सुनते हुए बड़ा हुआ था। इसके वालिद एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक थे। सोशल लाइफ के साथ साथ उन्होंने अपनी मजहबी लाइफ को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। वो ईसाईयत की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जाते थे और इनकी बदौलत ईसाईयत को बहुत तरक्की मिल रही थी। इसीलिए मुसलमान रहनुमाओं ने इन्हें कत्ल करा दिया था। ये सब कुछ इसे इसकी मामा ने बताया था और यही वजह थी कि इसे मुसलमान रहनुमाओं से सख्त नफरत थी। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? उन्होंने खाना खाते हुए पूछा। बेहतरीन, आजकल डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, इसने खुशी खुशी बताया। गुड, और मास्टर्स के बाद क्या इरादा है, जॉब या फिर बिजनेस? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। आपको पता है मामा, बिजनेस मेरी फील्ड नहीं है। अगर होती तो मैं बीबी करता, मास कॉम नहीं, इसने कंधे उचकाते हुए कहा। इसलिए मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। वो खाना ख़त्म करके अब मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा थी। जॉन, तुम्हारी सलीब कहाँ है जो फादर जोसेफ ने तुम्हें लास्ट वीक दी थी? उन्होंने इसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए पूछा और इनकी इस बात पर जॉन सिटपटा गया। वो इसने गर्दन पर हाथ रख कर याद करने की कोशिश की थी। तभी इसकी मामा ने हाथ आगे बढ़ाया था और इससे इनकी हथेली पर वो सलीब रखी नजर आई थी। शायद अपने कार के डैशबोर्ड पर फेंक आए थे, है ना? इनके लहजे में तंज था। जॉन ने आंखें चुराईं। पहने इसे। जॉन ने वो सलीब इनके हाथ से लेकर गले में डाल ली थी। आपको कुछ अंदाज़ा भी है जॉन? आपकी इस हरकत से जजेस हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, और हो क्या सकते हैं, हो रहे हैं। इनके इस जुमले से वो समझ गया था कि इनका इशारा पिछले हफ्ते होने वाली बात पर था। आई एम सॉरी मामा। जॉन शर्मिंदा हुआ। अगर अब आपने ये क्रॉस उतारा तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। इनका लहजा धमकी आमिज़ था। जॉन घबराकर अपनी जगह से उठकर इनके कदमों में बैठ गया और इनका हाथ थामते हुए बोला। आई एम सॉरी मामा, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ अब मुझसे नाराज़ मत हो, प्लीज़। जॉन का लहजा मुल्तजी था। इसने अपना सर इनकी गोद में रख दिया था। ठीक है, उन्होंने बहुत प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और एक गहरी सोच में गर्क हो गई थी। नेक्स्ट सीन। ये आप क्या कह रही हैं अबीरा?
इबाद साहब कभी अबीरा को देख रहे थे और कभी अबीरा की अम्मा को। आपको कुछ अंदाज़ा है आपके इस फैसले का क्या नतीजा होगा? उन्होंने हैरत से अबीरा को देखा। वो तो बहुत सुलझी हुई और नर्म मिजाज लड़की थी, मगर आज वो हद दर्जा बेअक्ली की बातें कर रही थी। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ, अब आप ही इसे समझा सकते हैं। अबीरा की अम्मा ने इबाद साहब को मुखातिब किया और फिर कमरे से बाहर चली गईं। आप अहमद से रिश्ता इसलिए तोड़ना चाहती हैं क्योंकि इसने आपको चादर पहनने से मना किया है? कि ये बात इतनी अहम है कि जिस पर आप इतना जज्बाती कदम उठाएं? उन्होंने बहुत नर्म लहजे में पूछा। क्या आपकी निगाह में ये बात इतनी अहम नहीं है बाबा जानी? अबीरा को हैरत हुई थी। नहीं है। आप इधर आए मेरे पास, उन्होंने बहुत शफकत और मोहब्बत से कहा, और अबीरा में कहने के अंदाज में चलती इनके पास आ बैठी थी। आप अल्लाह और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन आप एक बात को भूल गई। दीन इस्लाम में अल्लाह पाक ने कुछ हुदूद बनाई हैं। अगर इंसान इन हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो हद एतदाल से बढ़ जाने वालों में से या फिर इंतहा पसंदों में शामिल हो जाता है, और दीन इस्लाम में इंतहा पसंदों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप इंतहा पसंद होती जा रही हैं अबीरा। उन्होंने इसका सर अपने सीने पर टिकाकर इसका सर सहलाते हुए कहा, और अबीरा को अजीब सी तस्कीन मिल रही थी। आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हैं, क्या आप ये चाहेंगी कि वो आपको अपने नापसंदीदा लोगों में शामिल कर ले? नहीं ना, तो फिर जो हो रहा है इसे होने दें, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदों के हक़ में बुरा नहीं करता। उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये मेरी दुआ है आपके हक़ में अबीरा, एक बाप की दुआ जिसकी रज़ा में अल्लाह ने अपनी रज़ा ज़ाहिर की है। अल्लाह पाक आपको एक स्वाले शौहर का साथ नसीब करे जो आपसे बेहद मोहब्बत करे, आपका बहुत ख्याल रखे, जैसे आप हैं वैसे ही आपसे मोहब्बत करे, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। वो रात गए तक अपने बाबा जाने की बातें सोचती रही और फिर इसका दिल मुतमईन हो गया था। नेक्स्ट सीन। तुम नाराज़ तो नहीं होना अदील? जॉन ने बेतरतीब होती सासों के साथ पूछा। वो दोनों इस वक्त जॉगिंग ट्रैक पर थे। अदील ने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे नहीं पता मैं उस दिन क्या क्या बकवास करता रहा, मगर मुझे इतना पता है कि मैं गलत था। तुम नाराज़ तो नहीं होना? जॉन ने एक बार फिर पूछा। अदील रुक कर सांस दुरुस्त करने लगा था। जॉन ने पलट कर से देखा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? जॉन ने उल्टे कदमों पीछे होते हुए कहा, और अचानक ही वो बहुत ज़ोर से किसी से टकराया था। जॉन की कोहनी पीछे से आने वाले शख्स के पेट में पूरी कुव्वत से लगी थी और वो पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठता चला गया था। ओह, आई एम सो सॉरी। जॉन जल्दी से पलटा। सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाया। जॉन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, मगर इसने जॉन का हाथ झटक दिया था। अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जब ट्रैक पर चलने का तरीका नहीं आता तो शेख ही दिखाने की क्या ज़रूरत है? इसका अंदाज बहुत बदलिहाज था। जॉन को बहुत गुस्सा आया था। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। अगर आप मुझे अंधा कह रहे हैं तो अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे तो फिर भी आपकी तरफ पीठ थी। आप तो मुझे देख सकते थे, या मेरी तरह आप भी अंधे हैं? जॉन ने अब की बार इसी के अंदाज में बात की थी। यू बास्टर्ड। उस लड़की ने उठते हुए जॉन का गिरेबान थामा था। जवाबन जॉन ने भी यही किया था। इतने में अदील और कुछ लोग भी इन तक पहुंच गए थे। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इनका बीच बचाव कराया था। आई एम सॉरी अहमद भाई। जॉन ने देखा था अदील उस बदलिहाज लड़की को जानता था। ऐसे लोगों से दोस्ती कर रखी है अदील तुमने, जिन्हें बात तक करने की तमीज़ नहीं है। आऊँगा मैं अंकल से तुम्हारी शिकायत करने। अहमद अदील पर बुरी तरह गुस्सा कर रहा था। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे दोस्त से इस तरह बात करने का। जॉन गुर्राता हुआ इसकी जानिब बढ़ा था। जॉन, खामोश हो जाओ, चलो यहाँ से। अदील ज़बरदस्ती से घसीटता हुआ वहाँ से ले गया था। नेक्स्ट सीन। जॉन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था और इसीलिए कार बहुत तेज़ चला रहा था। तुम बीच में क्यों है अदील? मैं मार मार कर उसको वो हॉल करता कि उसे अपनी नानी याद आ जाती। जॉन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे यूँ माफ़िया मांगने की? वो इंसान तो बात करने के भी लायक नहीं। जॉन ने देखा अदील बिल्कुल खामोश बैठा था। तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? जॉन ने इसे मुतवज्जा करना चाहा और अदील ने कुछ अजीब सी निगाहों से इसे देखा। क्या हुआ? जॉन को उलझन हुई थी। वो अबीरा का फियांसे है। अदील के इस जुमले पर जॉन की गिरफ्त स्टीयरिंग पर ढीली हुई, मगर दूसरे ही लम्हे इसने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर किया था।
وہ ابیرہ کا فیانسے ہو یا شوہر، آئی ڈونٹ کیئر، جان نے بے فکری سے کہا۔ شوہر بھی بن جائے گا اگلے ہفتے۔ عدیل نے ایک اور بم پھوڑا اور جان کی رنگت مزید پھیکی ہو گئی تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عدیل کو اس کے گھر ڈراپ کر کے وہ خود بھی گھر آ گیا تھا، مگر طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کار کی چابی بیڈ پر ہی ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر دراز ہو گیا، بنا جاگنگ ڈریس تبدیل کیے اور جاگرز اتارے، جیسے وجود میں جان ہی نہ ہو، جیسے دل ہی نہ دھڑک رہا ہو۔ اندھیرا روم میں مزید بڑھ گیا تھا، مگر ایک عجیب سی روشنی سے اپنے وجود میں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ابیرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ یہ اسی کی روشنی ہے، اسی کی۔ اس نے خود کو مخاطب محسوس کیا تھا۔ کیا تم میرے وجود میں کہیں ہو ابیرہ عباد؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ کہاں؟ وہ ایک بار پھر مخاطب تھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں ایک انجانے خوف سے پھیل گئیں اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کہیں تم میرے دل کے نہا خانوں میں تو مقید نہیں ہو گئی ہو ابیرہ؟ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اس نے عمارت پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی۔ اسلامی طرز پر بنائی گئی وہ عمارت اسلامی طرز کا مرکز تھی۔ داخلی دروازہ شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس پر خوبصورت نقش کاری کی ہوئی تھی۔ دروازے کے آگے ماربل کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف طویل کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن میں موتیاں اور گلاب کے پھول کھلے تھے۔ دروازے کے اوپر بلیک کلر کی بہت چوڑی اسٹریپ پر سلور کے جلی حرف میں لکھا تھا، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ اس نے گہرا سانس لے کر ڈپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ وہ آج یہاں چوتھی بار آیا تھا۔ وہ پچھلے 4 سال میں کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا۔ اسے اسلام سے نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ دین اسلام پر وعظ و تبلیغ کرنے والوں سے۔ عدیل ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا، شاید اسی لیے وہ جان کا سب سے قریبی دوست تھا، اور شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب جان نے پہلی ملاقات میں ابیرہ کی کہی ہوئی بات پر حد درجہ ناگواری کا اظہار کیا تھا، مگر اس ایک لمحے کے بعد اس نے کبھی ابیرہ سے ناگواری محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کلرک آفس میں داخل ہو کر ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہے اور انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ سر، میرا نام جان وراج چوہان ہے، ماس کام فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مین پرپس یہ ہے سر کہ مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے سیمسٹر کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے اور اسے مکمل کر کے اگلے ہفتے کی میگزین میں شائع کرنا ہے۔ جان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بہت تفصیلی طور پر بتایا۔ اوکے مسٹر چوہان، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ڈائریکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں اور آپ کے کچھ ٹیچرز سے بھی، جان نے بہت سہولت سے جواب دیا۔ تبھی ایک کلرک دروازہ کھول کر اندر آیا اور ایک سرٹیفکیٹ ڈائریکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے سائن کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ڈائریکٹر نے وہ سرٹیفکیٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور ادھر ادھر پین دیکھنے لگا۔ جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین مسکرا کر ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ پین لیا اور سائن کر دیے۔ پین واپس لیتے ہوئے جان کی نظر سرٹیفکیٹ پر پڑی تھی اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ ابیرہ کا انٹرنشپ سرٹیفکیٹ تھا۔ اس کا مطلب اس دن وہ ایک انٹرنی کے طور پر پڑھا رہی تھی اور میں اسے پریزنٹیشن سمجھ رہا تھا۔ جان ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مسٹر چوہان، ڈائریکٹر نے اسے پکارا۔ سر، کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ جان نے پین پکڑتے ہوئے کچھ پرسوچ لہجے میں کہا۔ یس پلیز، ڈائریکٹر نے اب بھی نرم لہجے میں کہا۔ میں آپ کے اور ٹیچرز کے انٹرویوز کے علاوہ کچھ کلاسز بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ جان نے بہت محتاط انداز میں کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ مینیج کر سکیں تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹر نے حد درجہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ویسے آپ کون سی ایئر کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ میں مس ابیرہ کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہوں گا، وہ جس ایئر کو بھی پڑھاتی ہیں، جان نے جواب دیا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر چوہان، ابیرہ ہمارے ایک بہت قابل طلبہ ہیں اور آج کل ایک انٹرنی کے طور پر کلاسز دے رہی ہیں، وہ پروفیسر نہیں ہیں۔ ڈائریکٹر نے اسے وضاحت دی۔ میں جانتا ہوں، میں نے ان کی ایک کلاس اٹینڈ کی تھی، مجھے ان سے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ جان نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا، مگر یہ بات اس کے دل کو ایک عجیب تسکین دے رہی تھی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، ڈائریکٹر نے رضامندی ظاہر کر دی۔
اس کے بعد جان نے ڈائریکٹر اور کچھ ٹیچرز کے انٹرویو لیے اور مطمئن دل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے واپس آ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وفا جب مصلحت کی شال اوڑھے، سردرد کا روپ دھارے دل کی آنگن سے گزرتی ہے، تو پلکوں پر ستاروں کی دھنک مسکانے لگتی ہے۔ کبھی خوابوں کے انچھوئے ہیولوں سے بھی اندیکھی سی انجانی سی خوشبو آنے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے انگنت لمحوں کی زنجیریں اچانک ذہن میں جب گنگناتی ہیں، نفس کے تار میں سناٹا ایک دم چیخ اٹھتا ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے ہوائیں آ کے سرگوشی سی کرتی ہیں۔ محبت کا تمہیں اب تو ادراک ہو گیا ہوگا، یہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی، محبت روٹھ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی اپنا بیگ ایک طرف ڈالا اور اپنے گلے میں پڑا کارڈ سینٹرل ٹیبل پر پھینکا تھا۔ اپنے ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ٹائی بھی کھول کر اس نے ٹیبل پر ڈال دی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھے۔ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تھکاوٹ اور بیزاری دونوں ہی اس کے چہرے سے عیاں تھیں۔ پورے دن کی روٹین یاد کرتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ وہاں نہیں رہ پائے گا۔ ہر ملک، ہر شہر میں وہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک ہی ٹک پاتا تھا، اور یہاں تو پھر بھی اس نے پورا 1 سال گزار دیا تھا۔ جب ہماری کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو، جب ہماری بہت کوشش کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں اور ہماری پریشانیاں ہمارے جسم و روح کو گھائل کرنے لگیں، تب ہمیں نماز قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے۔ جب ٹوٹا دل اس عظیم الشان رب کے روبرو جھکتا ہے تو صرف لب تھرتھراتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنے بے بس و حقیر ہونے کا احساس حاوی ہوتا ہے، دل سے ہر غرور اور تکبر مٹ جاتا ہے۔ اس کی بلندی اور اپنی بندگی کا احساس بندے کو اس کے رب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ عجز و انکسار کے ساتھ ہمیں رب کے آگے جھکتا ہے، اور بے شک اللہ پاک عجز و انکسار کو پسند کرتا ہے۔ اس کے کانوں میں اسی انسان کی آواز گونج رہی تھی جسے اس نے ہمیشہ آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نماز پڑھنی تھی۔ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی سب سے بڑی مدد نماز۔ کچھ دیر بعد اس کی انگلیاں بہت تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی کیز پر چل رہی تھیں۔ ریزگنیشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا نام لکھا، کاشان آفریدی، اور اپنی کمپنی کے میلنگ ایڈریس پر بھیج دیا۔ کافی کا کپ اٹھائے وہ کوریڈور میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں کل کے پیپر میں چھپنے والی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ پاکستان کے مشہور جرنلسٹ میں سے ایک کاشان آفریدی اپنے کریئر کی بلندی پر اپنی جاب سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ نیکسٹ سین۔ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں۔ سر شدید درد کی لپیٹ میں تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی بند ہو گئی تھیں، جس کا سبب کمرے میں چلنے والی لائٹ تھی یا پھر بہت دیر آنکھیں بند رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں دوبارہ کھولی، اور اب کی بار وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ ایک ڈاکٹر اس کا ہاتھ تھامے اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا، کیسی ہے مس طوبیٰ آپ؟ اس نے جواب دینے کے بجائے مسٹر اور مسز یامین کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں سے بے بسی اور مجبوری عیاں تھی۔ اس کے ذہن میں آج ہونے والا اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا سچ گھومنے لگا تھا۔ آج اس کی شادی اس کے بابا کے سب سے بہترین دوست کے بیٹے احرام سے ہو رہی تھی۔ 5 سال منگنی کے بعد آج یہ رشتہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا، اور آج کے دن ہی اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جنہیں وہ اپنا ماں باپ سمجھتی تھی، ان کا تو اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ یہ انکشاف اس پر آج بھی نہیں ہو پاتا اگر بارات سے آدھا گھنٹہ پہلے احرام کی آمد نے اسے حیرت میں نہ ڈال دیا ہوتا۔ وہ دلہن بنی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورے گھر میں سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ وہ شرارہ سنبھالے اپنے بابا کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ اس کے کانوں سے احرام کی آواز ٹکرائی تھی، انکل، مجھے یہ بات آج پتہ چلی ہے۔ اگر پہلے پتہ چل گئی ہوتی تو میں طوبیٰ سے یہ بات نہ چھپاتا۔ مجھے حیرت ہے آپ لوگوں نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ یہ اس کا حق تھا کہ اسے پتہ چلتا کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔
اگر کل اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ طوبیٰ کو دروازے پر کھڑا دیکھ چکا تھا۔ وہ غیر یقینی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ… وہ برستی آنکھوں سے مڑی اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ احرام اس کے پیچھے آیا تھا، مگر طوبیٰ اس کی پہنچ سے باہر نکل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس کو انفارم کیا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں طوبیٰ کا پتہ چل گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر سے بات کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، صرف ہاتھوں کی کلائیاں زخمی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو پھر رواں ہو گئے تھے۔ طوبیٰ میری بچی، تم صرف ہماری بیٹی ہو، صرف ہماری اور بس۔ مسز یامین نے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور بیڈ پر ہی اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ مسٹر حیات بھی آگے بڑھائے تھے اور اس کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ طوبیٰ، آپ صرف ہماری بیٹی ہیں اور کسی کی نہیں۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے بابا، اور آپ کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ کون ہوں میں؟ کیا ہے میری پہچان؟ اور کس خاندان سے ہے میرا تعلق؟ وہ روندے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کم از کم آپ مجھے یہی بتا دیں کہ کہاں سے ملی تھی میں آپ کو۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ میں بتاتا ہوں کون ہیں آپ، کیا ہے آپ کی پہچان، اور کس خاندان سے تعلق ہے آپ کا۔ ایک باوقار آواز دروازے کی طرف سے ابھری تھی۔ ان تینوں نے ہی دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے بے ہوش ہونے سے چند سیکنڈ پہلے دیکھا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس کے ذہن میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ نیکسین۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی کلاس میں اسی چیئر پر بیٹھا تھا جس میں اس نے عبیرہ کا پہلا لیکچر اٹینڈ کیا تھا۔ کانوں میں ہینڈز فری لگائے وہ بیک اسٹریٹ بوائز کا سانگ کتنی ہی بار سن چکا تھا۔ کیا ہے میری خواہش؟ کیا میں واقعی عبیرہ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، یا پھر ہمیشہ کی طرح صرف محویت کا شکار ہونا چاہتا ہوں؟ اس نے گانا بند کر کے خود سے پوچھا۔ کیوں آیا ہوں میں یہاں؟ کس لیے؟ بے ترتیب لیکن بامعنی سوالات اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، مگر زندگی میں پہلی بار اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ ایک دم دروازہ کھلا اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عبیرہ ہاتھوں میں بلیک رنگ کی فائل اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ غالباً میلاد والا دن اسے یاد تھا۔ جان نے اس کی آنکھوں کے تاثرات سے اندازہ لگایا تھا، مگر پھر وہ قدر سنبھلتے ہوئے آگے بڑھائی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹس کہاں ہیں آپ کی کلاس کے؟ خالی کلاس پر نظر ڈالتے ہوئے وہ غالباً جان سے مخاطب تھی۔ جان کے جواب نہ دینے پر فائل ٹیبل پر رکھ کر وہ پلٹی۔ جان اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں ہینڈز فری لگا تھا۔ عبیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہینڈز فری نکالنے کا کہا۔ اس نے غیر محسوس مسکراہٹ کے ساتھ ہینڈز فری کانوں سے نکال دیا۔ آپ کی کلاس کے باقی کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ فائل سے اٹینڈنس شیٹ نکالتے ہوئے سے پوچھا۔ اور آپ نے سیمسٹر کے اینڈ میں جوائن کیوں کیا ہے؟ آپ کی اٹینڈنس بہت شارٹ ہے، آپ پیپر نہیں دے پائیں گے۔ آپ کا رول نمبر کیا ہے؟ اس نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی کچھ اسٹوڈنٹس اندر داخل ہوئے اور عبیرہ کو سلام کر کے اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یس مسٹر بیک سیٹر، اس نے پین سے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبیرہ اسے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے۔ وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی کچھ اسٹوڈنٹس اور آ گئے تھے۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے آ جانے کے بعد عبیرہ نے ایک بار پھر جان کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام؟ مگر شاید ابھی قسمت جان کے ساتھ نہیں تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈائریکٹر عبدالرؤف اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، سوائے جان کے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جان سے ہاتھ ملایا تھا، جس نے عبیرہ سمیت سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ عبیرہ ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم سر، آپ یہاں کیسے؟ عبیرہ نے بہت شائستہ لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، آج ایک ضروری کام تھا اس لیے آنا پڑا۔ ان سے ملیں، یہ مسٹر جان ویراج چوہان ہیں، ماس کام فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہیں اپنے اسائنمنٹ میں آپ کی مدد چاہیے۔ یہ کچھ انفارمیشن جمع کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان کی اچھی طرح مدد کریں گی۔ عبیرہ نے ان کی بات پر صرف سر ہلایا تھا۔ اوکے، گڈ لک مسٹر چوہان۔ انہوں نے ایک بار پھر جان سے ہاتھ ملایا اور پھر باہر نکل گئے تھے۔ اب عبیرہ جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں؟ عبیرہ کا لہجہ بہت نارمل تھا۔ اس کا موقع ہی نہیں آ پایا، جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک اور بھی وجہ تھی، مجھے لگا کہ آپ مجھے کلاس سے نکل جانے کا کہیں گی۔
کیونکہ میں ایک نان مسلم ہوں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ اسلامک ٹیچنگ پر مبنی ہے۔ جان نے اسی انداز میں کہا۔ کیا؟ عبیرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری نظر میں ان کی بہت عزت ہے جو دین اسلام کو اپنی خواہش اور خوشی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ عبیرہ نے اب بھی نرم لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر؟ عبیرہ پہلی بار چونکی تھی، مگر جان خاموش ہو گیا تھا۔ یہ تو خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ کیا چیز تھی جو اسے واپس یہاں کھینچ لائی تھی؟ اوکے، آپ اگلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ جائیں۔ اس کے خاموش رہنے پر عبیرہ نے کہا اور پلٹ کر بورڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جان اپنا بیگ اور ریکارڈ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں اس کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ بورڈ پر ٹاپک لکھ رہی تھی، صدقہ اور تقویٰ۔ وہ ہمہ تنگوش ہو کر سن رہا تھا۔ اس کے لیکچر کے دوران وہ ایک بار پھر فادر جوزف اور عبیرہ کا موازنہ کر رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں یقین رکھتا ہوں اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ آج وہ عبیرہ کا چوتھا لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا۔ عبیرہ ابھی اٹینڈنس سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نظریہ پوری کلاس کے سامنے بلند آواز میں بیان کیا۔ جان کی اس بات نے اسٹوڈنٹس کو تیش دلا دیا تھا، مگر عبیرہ کے ایکسپریشن سب سے مختلف تھے۔ اس نے پرسوچ انداز میں مسکراتے ہوئے جان کو دیکھا۔ جان بھی اس کے ایکسپریشن پر چونکا تھا۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں مسٹر چوہان کہ اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں۔ عبیرہ کے ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سب کو چونکا گئی تھی۔ لیکن کیا یہ آپ واضح کریں گے کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ عبیرہ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ آپ کے پچھلے لیکچرز کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے، جن میں آپ نے صدقہ، خیرات، تقویٰ، پرہیزگاری اور قیامت کے بارے میں اپنی مقدس کتاب سے حوالے دیے، شیطان کے بارے میں بتایا اور کہا جو مقدس کتاب پر عمل نہیں کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ عیسائیت میں بھی یہی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم میں بھی متقی و پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کرے، عبادت کرے، بائبل پر عمل کرے اور قیامت پر یقین رکھے۔ پھر آپ مجھے بتائیں فرق کہاں ہے؟ جان نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ کیا کوئی مسٹر چوہان کے تصور کی حمایت کرے گا؟ عبیرہ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میرا نہیں خیال میم کہ ان کا یہ کہنا درست ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا ججس کی پیدائش ایک معجزہ نہیں ہے؟ جان نے دو بدو کہا۔ اس لڑکے نے کچھ کہنا چاہا مگر عبیرہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ گینے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ عبیرہ نے ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ کو مخاطب کیا تھا۔ نو میم، اس کے لہجے میں بہت کڑواہٹ تھی۔ کیا آپ واقعی عیسائیت پر یقین نہیں رکھتی؟ عبیرہ نے تصدیق چاہی تھی۔ یس میم، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کیا کوئی آپ گینے کی بات کی حمایت کرے گا؟ عبیرہ نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ تقریباً سبھی نے ہاتھ اٹھائے، ماں سوائے چند ایک کے۔ عبداللہ، آپ نے آپ گینے کی حمایت کیوں نہیں کی؟ عبیرہ نے ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ایک سے پوچھا۔ میم، آپ گینے اپنے اس جملے سے نادانستہ طور پر اللہ کے دین سے انکار کر رہی ہیں۔ اللہ کے دین سے انکار کا مطلب جس نبی پر وہ دین، وہ شریعت اتاری گئی، اس نبی کا انکار، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے انکار ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی بھی مسلمان اپنے دین سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی اساس ہی یہی ہے کہ اسلام کا ماننے والا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول ماننے سے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کرام پر ایمان اسلام کے 4 بنیادی عقائد میں دوسرا بڑا عقیدہ ہے، جس کو اللہ نے توحید کے بعد لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ عبداللہ کے خاموش ہونے پر عبیرہ کے چہرے پر ایک تیز چمک ابھری تھی۔ شاباش عبداللہ، آپ نے اپنے نام کی لاج رکھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عبداللہ کے بیٹھنے کے بعد عبیرہ باقی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئی۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ مجھے لگا کہ آپ میری ہر بات سمجھتے ہیں اور آنے والی زندگی میں آپ کو کبھی اسلام کے حوالے سے کوئی الجھن نہیں ہوگی، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے صرف سنا، رٹا لگایا مگر سمجھا نہیں۔ یہی ہماری قوم، ہم امت مسلمہ کا المیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے دین اسلام کو تنگ نظری اور محدودیت کا مذہب بنا دیا ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہم اللہ پر بہتان باندھ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
ہم اس کے حکم سے روگردانی کر کے بھی بے خبر رہ جاتے ہیں۔ ابیرہ ایک لمحے کے لیے رکی تو آپ گینے مخاطب ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری میم، لیکن میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ میں صرف نان مسلموں کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی تھی۔ مگر کیا آپ وضاحت کر سکتی ہیں اپنے اس تصور کی کہ اسلام اور عیسائیت ایک مذہب ہیں؟ ان میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کہ اسلام میں کہیں بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں، اور عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور آپ ایک مشرک کی حمایت کر رہی ہیں ہم اتنے مسلمانوں کی مخالفت میں۔ آپ گینے کا لہجہ سمانوی تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ گینے، آپ نے یا کلاس میں سے کسی نے بھی میرا جملہ پورے غور سے سنا تھا؟ کیا آپ کے مطابق میں نے مسٹر چوہان کی حمایت کرنے کے لیے کہا؟ ابیرہ نے بہت مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یس میم، آپ نے کہا تھا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپ گینے نے بہت اطمینان سے کہا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ ابیرہ نے تردید کی اور سب دنگ رہ گئے تھے۔ جان سوچنے لگا، کیا کہا تھا ابیرہ نے؟ اس نے ذہن پر زور دیا اور اسے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اپنی بہترین یادداشت کے سبب وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ بالکل، میں نے یہی کہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیے پلیز، ابیرہ نے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ اب میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، ماں سوائے مسٹر چوہان کے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی توحید کے سوا کوئی پیغام دیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے اللہ کا رسول ہونے کے دعوے کے سوا کوئی اور دعویٰ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا اپنی امت سے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں؟ اب پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس سے اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی اور معنی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کی، کوئی بہتان نہیں باندھا اللہ پر۔ پھر میں، آپ یا کوئی اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام سے مختلف ہے؟ اب جان سمیت پوری کلاس پر ابیرہ کے جملے کا تصور کلیئر ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب انجیل دے کر گئے تھے اپنی امت کو، مگر ان کی امت نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، مشابہت کی، اس کتاب الہیہ میں اپنی من گھڑت باتیں شامل کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ سراسر غلط کہہ رہی ہیں، جان نے کھڑے ہو کر بہت بلند آواز میں کہا۔ خود بائبل میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو خدا نے کہا کہ بلا شبہ یہ ہماری اولاد ہے، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ بھی ہماری اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، آپ کیا بائبل کو بھی جھٹلائیں گے؟ بقول آپ کے وہ ایک آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتاب کے انکار سے ایک مسلمان نہیں رہتا۔ جان کو غصہ آ گیا تھا۔ جان کے غصے کا کوئی نوٹس لینے کے بجائے ابیرہ نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور جان کی طرف بڑھا دیا، جو جان نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ ریلیکس، ہم یہاں حق و باطل کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں مسٹر چوہان۔ حق اور باطل کا فیصلہ محشر کے دن اللہ پاک خود فرما دیں گے۔ ہمارا یہاں مین پرپس یہ ہے کہ ہم آپ کی رائے کا تجزیہ کریں کہ آج کی عیسائیت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ ابیرہ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹ کر اسے مخاطب کیا۔ آپ نے اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تقویٰ کی مثال دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی پیدائش معجزہ ہے۔ اس کائنات میں تو اللہ پاک کے بے شمار معجزات ہیں، آسمانوں کا بنا ستون کے کھڑا رہنا، زمین کا گردش کرنا مگر محسوس نہ ہونا، ہوا کا چلنا مگر دکھائی نہ دینا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بنا والد کے وجود میں آنا۔ اپنی بات مکمل کر کے ابیرہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جان کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ گنگ رہ گیا تھا، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس دل ہی دل میں ابیرہ کے متعارف ہوئے تھے کہ اس نے کتنے بہترین طریقے سے جان کی بات کو غلط قرار دیا تھا۔ آپ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے کیونکہ بنا والد کے وجود میں آئے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے تو نہ فادر تھے نہ مدر۔ آپ کے مطابق پھر ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے ابن اللہ ہونے کا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ابیرہ کی اس بات نے تو اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ابیرہ اب پوری کلاس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ کے ہاں جیسے آدم ویسے عیسیٰ، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وہ جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔
ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، مگر اس معجزے کے ہونے میں صرف اللہ کا ارادہ شامل ہے۔ اس میں نہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش ہے۔ وہ دونوں ہی پیغمبر اللہ تھے اور دین خدا پر عمل کرنے اور کروانے والے، مگر ابن اللہ ہرگز نہیں۔ عبیرہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ آپ نے کہا تقویٰ کی بنیاد پر اسلام اور عیسائیت ایک ہی مذہب ہیں۔ بنیادی طور پر تقویٰ ہے کیا؟ ایک اچھائی، یقیناً ایک اچھائی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ انسانی اخلاقیات کا جزو ہے، اور انسانی اخلاقیات صرف کسی ایک مذہب کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی تعلیم ہر مذہب نے ہر دور میں کی ہے، پھر چاہے وہ اسلام ہو، عیسائیت، یہودیت یا پھر بت پرستی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھائی کی بنیاد پر سب مذہب ایک ہیں، تو ہم اچھائی کی بنیاد پر تو دو مذہبوں کے درمیان فرق کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمیں وہ بنیاد ڈھونڈنی چاہیے جس کی بنیاد پر یہ مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہم بت پرستی کو دیکھیں تو وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہودیت اور عیسائیت یہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر اسے صاحب اولاد بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے ماننے والے اللہ پاک کو اس کی ذات و صفات میں یکتا اور تنہا مانتے ہیں۔ وہ واحد مذہب جو اللہ کو ماننے کا حکم دیتا ہے اور اسے ہر طرح کے شرک سے پاک بناتا ہے۔ وہ واحد مذہب جس میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تحریف نہیں ہوئی۔ وہ واحد مذہب جو اپنے ماننے والے کو اس بات کا ہرگز پابند نہیں کرتا کہ وہ ہر وقت صرف اسلام کا کلمہ پڑھتا رہے، سر پر ٹوپی رکھے، ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتا رہے۔ نہیں، اسلام ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے والے شخص کا مذہب ہے، کائنات کی تخیلات پر نظر ثانی کر کے اسے سمجھ کے ماننے والے کا مذہب ہے، جو انسان کو ہر مذہب کے مطالعے کی اجازت دیتا ہے۔ اور میں نے ہر مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ وہ واحد مذہب جس کو اللہ پاک نے اپنا دین پسندیدہ قرار دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر جان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے یقین ہے مسٹر چوہان، اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ دین اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے، لیکن نظریات کے فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر دین کے بارے میں تفصیلی مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ سوائے اسلام کے ہر مذہب کے رہنما اپنے مذہب کے ماننے والوں کو صرف اپنے دین کے مطالعے پر پابند کرتے ہیں۔ آپ کے دینی علماء، راہب لوگ بھی آپ کو ہر دوسرے دین اور خاص طور پر اسلام سے تو ہر حال میں دور رہنے کا کہتے ہوں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ عبیرہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جان نے سر جھکا دیا تھا جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ تبھی بیل بجی تھی، غالباً پیریڈ آف ہو چکا تھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، براہ مہربانی حق و باطل کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کریں۔ حق اور سچ کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے قدم ذرا سے ڈگمگائیں، ایمان ذرا سا متزلزل ہو تو نگاہوں کے سامنے منزل رہے اور نہ ہی قدموں تلے راستہ۔ حق اور سچ کا راستہ۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ کتابیں سمیٹتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، جبکہ کچھ عبیرہ کی گرد کھڑے اس سے معذرت کر رہے تھے، جن میں اب گینے بھی تھی۔ وہ اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھا سب کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ عبیرہ کے چہرے پر ویسے ہی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی جیسی اسے خواب میں دکھائی دیتی تھی، وہیں فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس نے جان کو صرف اپنی باتوں سے منہ کے بل ایک اندھے کنویں میں گرا دیا تھا۔ جان کو وہاں کی ہر شے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آواز باختہ سا خود سے مخاطب ہوا تھا۔ کتنا عجیب انسان ہے یہ، عبیرہ نے اسے نکلتا دیکھ کر سوچا۔ نیکسٹ سین۔ کار بہت تیزی سے مین روڈ پر لاتے ہوئے اس نے ریڈیو ٹیون آن کیا۔ تقریباً 3 مہینے بعد وہ سوسائٹی سے نکلا تھا۔ اپنی سوسائٹی میں ہی اس کی کپڑوں کی دکان تھی جو چند ہفتوں میں بہت بزنس کرنے لگی تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی، زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، اور آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ زندگی نے اس کا ایک درجہ اور بلند کر دیا تھا۔ شوہر سے باپ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں خرید لینا چاہتا تھا۔ ریڈیو پر ایک بہت دلکش آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آواز بلند کی۔ بہت باوقار مردانہ آواز، بہت محبت سے بھرپور لہجہ، بہت پرسوز انداز۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔
تو امیر حرم میں فقیر اعجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا، مگر اسے لگا تھا جیسے اس کا ذہن کچھ پہچاننے سے قاصر ہو۔ مجھے یہ آواز اتنی مانوس کیوں لگ رہی ہے؟ کون ہے یہ آدمی اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا تو کجا من کجا۔ وہ لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ میرا ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو کجا من کجا۔ ایک دم ہی ونڈ اسکرین پر ایک منظر ابھرا تھا۔ ایک خاتون ہاتھ میں دودھ کا گلاس اٹھائے ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی، بہت سلیقے سے پہنا ہوا دوپٹہ، چہرے پر ممتا سے بھرپور مسکراہٹ لیے وہ ایک کونے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں ایک ٹیبل چیئر رکھی تھی اور اس پر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بس بھی کرو بیٹا، کب تک لکھو گے اور کیا لکھ رہے ہو؟ اب اس لڑکے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک دم اس کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ ہاں وہی تو تھا، اور وہ خاتون اماں، اس نے بے خیالی میں کہا۔ ہاں وہ اماں ہی تو ہیں، میں انہیں کیسے بھول گیا؟ اب وہ لڑکا ان خاتون سے مخاطب تھا۔ اماں آپ جانتی ہیں نا، مجھے ان کی محبت میں جاگنا، نعتیں لکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں کسی ہستی سے ہے تو وہ انہی سے ہے۔ آپ دیکھیں ان کی محبت، ان کی تعریف و توصیف میں نے کتنی خوبصورت نعت لکھی ہے۔ اس نے کاغذ اپنی اماں کی طرف بڑھایا تھا اور ایک دم ونڈ اسکرین سے منظر ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر سڑک نظر آنے لگی تھی۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا۔ اسے یاد آ گیا تھا یہ آواز اس کی تھی، خود اس کی اپنی آواز۔ یہ نعت اس نے نعتوں کے عالمی مقابلے میں پڑھی تھی۔ اس نے اپنے گالوں کا نم محسوس کیا تھا۔ ہاتھ لگانے پر پتہ چلا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ کہاں سے چلا تھا، کہاں چل رہا تھا اور کہاں جائے گا؟ اس نے سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے سوچا تھا۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو رضا میں جزا تو کجا من کجا۔ میں اپنے آپ کو جب محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں اس امت کا ایک فرد ہوں جسے کامل دین، کامل رسول اور کامل شریعت عطا کی گئی، اور جس کے بعد نہ کوئی نئی امت ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول۔ یہ جملے اس نے ریڈیو اسٹیشن پر انٹرویو کے دوران کہے تھے جب وہ نعتوں کے عالمی مقابلے میں اول آیا تھا۔ دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زباں ہو میرا ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور راستہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ اسی راستے پر سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ اس نے کار روک دی تھی۔ وہ غلط راستے پر آ گیا تھا، شاید آج بھی اور اس دن بھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی سے شدید جھرجھری آئی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے بابا جان کے لفظ گونجنے لگے تھے۔ دقت کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے دانیال کہ انسان کے دل میں ذرہ برابر ہی صحیح ایمان موجود ہے۔ اس کے نفس واعظ کی روح مکمل طور پر نہیں مری، وہ اب بھی وجود میں کہیں زندہ ہے، انسان کے اندر کہیں سانسیں لے رہی ہے، جسے عام انسانی آنکھ نہیں پہچان سکتی، جسے صرف وہ سمیع و بصیر دیکھ اور سن سکتا ہے، جس کی بصارت اتنی وسیع ہے کہ وہ 7 آسمان کے پار بیٹھ کر بھی نہ صرف زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات کو دیکھتا ہے بلکہ زمین کی 7 پرتوں اور سمندر کے اتھاہ گہرائیوں میں کس وقت کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، کس طرح اس کا ذکر کر رہی ہے، کس طرح اس سے غافل ہو رہی ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اس کی سماعت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف زبان سے ادا ہونے والے ہی نہیں
بلکہ دل میں آنے والے ارادوں کو بھی سن لیتا ہے دانیال۔ آپ کے دل اور ارادوں کے درمیان حائل ہے وہ، اس لیے جب بھی رکت طاری ہو تو اپنے عظیم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے معافی طلب کریں، اور وہ رحمان و رحیم اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔ استغفار، توبہ۔ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا شروع کیا، اور یہ جاننے کے بعد اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا کہ اسے استغفار یاد نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو حافظ قرآن ہوں، میں استغفار کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے کوئی آیت پڑھنی چاہیے، معصوم پہنچتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا، سب کچھ دھندلا تھا، بہت سی آیات اس کے روبرو تھی، مگر وہ ان لفظوں کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو آج اتنا خوش تھا، پھر یہ سب مجھے آج ہی کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد ہر چیز تھمتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ جو انسان اپنے خالق کے احسانات کا منکر ہو سکتا ہے تو بھلا وہ انسانوں کے احسانات کا کیوں کر شکر گزار ہو سکتا ہے؟ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اس نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں، اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اسے ہوش آیا تو اسے خود کو بیڈ روم میں بیڈ پر موجود پایا تھا۔ جینی اس کے سرہانے بیٹھی اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے تھے۔ شکر ہے ڈینی، تمہیں ہوش آ گیا، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ 2 دن تک تم بے حس و حرکت پڑے رہے ہو۔ دانیال بے تاثر نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا دین، اپنا ایمان، سب کچھ گوا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈینی، ٹریفک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ تم ون وے میں گھس گئے تھے، اور حیران کن طور پر تمہاری کار کسی بھی کار سے ٹکرائے بغیر بہت تیزی سے اس راستے پر دوڑ رہی تھی۔ ٹریفک کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود تم نے کار نہیں روکی، اور جب روکی تو کار کے دروازے جام ہو گئے تھے۔ بہت مشکل سے کھڑکیاں توڑ کر تمہیں باہر نکالا گیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کار میں انٹرنل وائرنگ شارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کار میں دھواں پھیل گیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئے۔ جینی ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے گزشتہ 2 دنوں کی ٹینشن ریلیف کرنا چاہتی ہے۔ دانیال نے کوئی جواب دے بغیر آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس نے حد درجہ بے رخی سے کہا۔ میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ 2 دن سے تمہارے منہ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ جینی نے اس کی بے رخی کی وجہ طبیعت کی خرابی سمجھی تھی۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ جینی کچھ ثانیے سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے پر دانیال نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ صرف 3-4 ماہ میں سب کچھ بھول گیا، یعنی میں نے کفر کی ہر حد پار کر دی۔ جبھی تو میرے رب نے میرے دل، میری روح سے اپنا اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹا دیا۔ آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ پھر سے اسی کیفیت، اسی تکلیف کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے خود پر، اپنے آپ پر ظلم کیا، آپ پہ بہتان باندھا، آپ کی پاک ذات کے ساتھ شرک کیا میں نے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی چاہتا ہوں اپنی ہر غلطی، اپنی ہر خطا کی۔ آپ تو عفو درگزر کرنے والوں میں سب سے بڑے عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ رحم کیجیے مجھ پہ، معاف کر دیجیے مجھے۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ عجیب احساس شرمندگی کا شکار تھا۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ میں نے گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے ناشتے کی ٹیبل پر جینی کو مخاطب کیا۔ 1 ہفتے بعد وہ آج بیڈ سے اٹھا، اور اس دوران جینی نے اس کے رویے میں ایک عجیب تغیر دیکھا تھا، اور آج تو اس نے جینی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن کیوں ڈینی؟ یہاں کیا پرابلم ہے؟ سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے، پھر یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جینی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بہت اچھے علاقے میں اپنے دوست کے ذریعے گھر خرید لیا ہے، اور ہم اگلے ہفتے ہی وہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ حتمی انداز میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور جینی بے بسی سے سجادہ دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا تھا ایسا جس کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی؟ مگر خود اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نیکسٹ سین۔
وہ قبرستان کے باہر پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا تھا۔ کیا مجھے یہاں بھی آنا تھا؟ اور وہ بھی ان لوگوں کی قبروں پر جن کا دل دکھایا تھا میں نے، اور جن سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا مجھے۔ آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان 5-6 مہینوں میں وہ جتنا رویا تھا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔ اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اور کتنا رونا ہے مجھے میرے مالک، میرے گناہوں کی سزا انہیں کیوں ملی؟ مجھے مرنا چاہیے تھا، مجھے۔ غم کی شدت کے سبب وہ زمین پر ہی دوہرا ہو گیا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ یہ وہی مجذوب تھے جنہیں اس نے اب بس اسٹینڈ پر دیکھا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے، جس نے تمام جہانوں کے بادشاہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اسے گوا دیا اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں۔ ان کے اس جملے نے اسے مزید شرمسار کر دیا تھا۔ اماں بابا کی موت نے اسے ویسے ہی نڈھال کر دیا تھا۔ اب تو وہ آہ و بکا کرنے لگا تھا۔ وہ جب طلب دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ اس سے مانگ تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھ تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ بندہ بدلتا ہے، مولا نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اپنا محتاج رکھنا چاہتا ہے، انہیں ان کے فیصلوں میں آزادی دے کر بھی۔ وہ بے تاج بادشاہ ہے، اس دنیا کا بھی جہاں تک تیری نظر پہنچ سکتی ہے، اور اس کا بھی جو تجھ سے پوشیدہ ہے۔ توبہ کر اپنی ہر غلطی سے اور جھکا دے اپنا سر اس وحدہ لا شریک کے آگے۔ سجدہ کر اس رب رحیم کو جو مانگنے پر بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے پر بھی، جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ مانگ اسی سے مانگ جو توبہ قبول کرنے والا ہے، ضرور کرے گا۔ حق اللہ، موجود اللہ، سب کا خالق تو، اللہ کرم کرے گا، تو حق اللہ۔ وہ بزرگ اپنا مخصوص جملہ دہراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھا اور قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں آدھے گھنٹے پہلے کے واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ وہ گاؤں آیا تھا اپنے ماں بابا سے ملنے، ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے۔ وہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی وہ دونوں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ نائلہ کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کے ایک قریبی دوست نے اسے بتایا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ دانیال بہت جلد واپس آئے گا، اس لیے نائلہ کی شادی کے بعد گھر کے کاغذات بھی انہوں نے اس کے نام کر دیے تھے۔ بھیگی پلکوں سے خطبے پڑھتے ہوئے اس کا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں قبریں برابر تھیں اور ایک بڑا سا درخت ان پر سایہ فگن تھا۔ وہ قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے ماں، بابا، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کی زندگی میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، لیکن میں نے اپنی بدسلوکی کا پھل پا لیا ہے۔ آپ دونوں ناراضگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں آپ کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکا۔ وہ روتے روتے زمین بوس ہو گیا تھا۔ یا اللہ پاک، میری مدد فرما۔ میں نے ان دونوں کی زندگی میں ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا، مگر میرے مالک اب مجھے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی توفیق تو عطا کر دے۔ مجھے یاد نہیں، مگر تو میری مدد فرما، میرے قلب کو توفیق عطا فرما۔ وہ کتنی دیر اسی طرح گڑگڑاتا رہا، اور پھر اسے توفیق عطا کر دی گئی تھی، اسے بخش دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں میں جنبش محسوس کی تھی۔ وہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کو تسکین مل رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ باہر آ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا یہاں سے جانے کے بعد اسے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ ایک بار پھر اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ نیکسٹ سین۔ تم اس لڑکی سے دور رہو، وہ فتنہ ہے، فتنہ۔ تمہیں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جبکہ تم دیکھ چکے تھے خواب میں کہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا رہی ہے، تمہیں بہکا رہی ہے، پھر بھی تم اس کے پاس گئے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اسلام کے بارے میں معلومات لینے کی؟ تم نے نہیں پڑھا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہمیں ان کا دین پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی فادر جوزف کے پاس آیا تھا۔ ابیرہ کے لیکچر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی لیے وہ فادر جوزف کے پاس چلا گیا تھا۔ مگر فادر جوزف نے سب کچھ جاننے کے بعد ابیرہ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ جان کے لیے حد درجہ ناگوار تھا، لیکن وہ ان کی عمر اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے خود کو ملامت کرتا کر واپس آ گیا تھا۔ ٹیرس پر کھڑا وہ آسمان پر پھیلے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے سچ، وہ جو ابیرہ کہتی ہے یا پھر جو فادر جوزف کہتے ہیں؟ میں ان سب باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔
جن پر ابیرہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی باتیں مجھے میرے دین کے بارے میں مشکوک کرتی ہیں۔ کیا ہم غلط ہیں؟ اگر ہم غلط ہیں تو پھر صحیح کون ہے؟ اس کا دل مخاطب تھا اور اس کے لب خاموش تھے۔ میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں اور اگر میں صحیح ہوں تو میں اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دل ایک بار پھر مخاطب ہوا۔ جان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مجھے ڈرائنگ روم میں آ کر ملو، اس کی ماما نے بہت تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور میکینک انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے پتا تھا فادر جوزف نے ماما کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی ماما اس سے مخاطب ہوئی۔ جان، میں نے سوچا ہے کہ تمہارا فائنل ایئر ہونے کے بعد تمہاری شادی کر دوں، اسی لیے میں اگلے ہفتے تمہارے بابا کی برسی کے بعد تمہاری اور ریٹا کی منگنی کر رہی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر جان سناٹے میں آ گیا۔ کچھ لمحے اس کی زبان سے کوئی بات ادا نہیں ہو سکی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ ماما، میں شادی نہیں کر سکتا، میں ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے۔ ریٹا ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور وہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یہ تو کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے جان، انہوں نے بہت مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ وہ بے جان ہوتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جان کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ کسی اور؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی مگر جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ کیا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ انہوں نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی مسلمان لڑکی تو نہیں ہے جان جس کے بارے میں مجھے فادر جوزف نے بتایا ہے؟ ابیرہ، ان کے لہجے میں کچھ خفگی تھی۔ مجھے نہیں پتا ماما، وہ میرے لیے نہیں ہے، پھر بھی میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ میں خود کو اس کے آگے بہت بے بس محسوس کرتا ہوں۔ اس کے ہر لفظ میں بے بسی تھی۔ انہیں ترس آیا تھا اس پر۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو جان؟ اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کی محبت میں تباہ کر رہے ہو جو کسی بھی طور پر تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی؟ ان کے لہجے میں افسوس تھا اور جان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی بات میں صرف ایک لفظ ہی تھا جس نے جان کو بری طرح چونکایا تھا، محبت۔ اس نے حیرت سے وہ لفظ دہرایا۔ ریٹا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ انہوں نے اس کی دل جوئی کرنا چاہی تھی مگر اب وہ ان کی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ آج تک خود جس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا انہوں نے اسے پہنچا دیا تھا۔ میں نے کب محبت کی اس سے؟ وہ اب بھی خود سے ہم کلام تھا۔ جان، میں تم سے مخاطب ہوں، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ انہوں نے بہت تیز لہجے میں کہا تھا۔ جان نے بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو جان؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جس سوال کا جواب میں خود ڈھونڈ نہیں پایا اس کا جواب مجھے آپ نے دے دیا ہے ماما۔ مجھے آج تک ابیرہ کے لیے اپنے جذبات سمجھ نہیں آئے تھے مگر آج مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ محبت تھی۔ اس لیے اب کسی اور کی بات سننا بھی میرے لیے بے معنی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ جینیفر آنٹی کو منع کر دیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اس نے بہت مضبوط لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور وہ بے بسی سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ تم یقین نہیں کرو گی عالیہ، مجھے پل بھر تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس بیوقوف انسان کو کیا جواب دوں۔ میں ایک ٹیچر کے طور پر وہاں کھڑی تھی اور معلم کی طرح ہی مجھے اسے سمجھانا تھا، اس لیے میں نے اسی کے کہے ہوئے لفظوں کو کچھ تبدیلی کے ساتھ کہا اور پھر ایک کے بعد ایک میرے ذہن میں پوائنٹس آ گئے اور مجھے لگا میں کسی حد تک اس کا تصور کلیئر کرنے میں کامیاب رہی۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں تھیں اور اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ وہی لڑکا ہے نا ابیرہ جو اس دن کینٹین میں ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ بہت ہی بدلحاظ اور بدتمیز لگا تھا مجھے، عالیہ نے تبصرہ کیا۔ عالیہ، کسی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے ایسی رائے قائم کرنا غلط بات ہے، ابیرہ نے شیلف سے ایک مطلوبہ کتاب نکالتے ہوئے کہا اور پھر وہ کتاب لیے اس ٹیبل پر آ بیٹھی تھیں جہاں اسٹوڈنٹس کم تھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس ابیرہ؟ ایک مدھم اور مانوس آواز پر ان دونوں نے نگاہیں کتاب سے ہٹا کر سر اوپر اٹھائے تھے۔ بلیک کلر کے ڈریس پینٹ، لائٹ براؤن کلر کا سویٹر، گلے میں لٹکا اسٹوڈنٹ کارڈ، سلیقے سے بنے بال، اجھلی لنگت مگر بجھی ہوئی آنکھیں۔ کوئی پہلی بار میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نان مسلم ہے، شاید اسی لیے جب ڈائریکٹر نے اس کا تعارف کرایا تھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ یہاں اس وقت مسٹر چوہان؟ ابھی تو کلاس میں 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہے۔ ابیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید
میں کلاس اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا۔ چاند کا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ لیکن میں ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ویسے بھی میری وجہ سے لاسٹ ٹائم کلاس میں بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے بہت اچھی ڈسکشن ہوئی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرا لیکچر کتنے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہا ہے۔ ابیرہ کے لہجے میں خفگی نہیں تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جان نے اب بھی مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔ جی، اس نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور عالیہ نے مسکرا کر اسے گھورا، جبکہ ابیرہ صرف کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ جان ٹیبل کے دوسری طرف ایک چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ دونوں اس کے مخاطب ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر وہ سر جھکائے خاموش ہی بیٹھا رہا تھا۔ عالیہ نے تیکھی نظروں سے ابیرہ کو دیکھا اور کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابیرہ، میں کلاس میں جا رہی ہوں، تم فری ہو کے آ جانا۔ ابیرہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نظر انداز کرتی چلی گئی تھی۔ مسٹر چوہان، آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ ابیرہ کا انداز سوالیہ تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مس ابیرہ، بہت سے سوال انسان کے روبرو ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کون سا سوال اسے مطلوبہ منزل تک پہنچا سکتا ہے۔